वेलकम बैक नाज़रीन, हम हाज़िर हुए एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद और दूसरे हिस्से में प्रोग्राम के आज जो हम उन्वान डिस्कस करेंगे वो जो मीडिया का रोल है, स्पेशली जो क्रिएटिव मीडिया है बिलखसूस और बिलअमूम हम जिस भी मीडिया को टच करना चाहें कर सकते हैं। और फिर इसमें एआई का भी रोल है। इन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे कि जो फ़िल्म मीडिया है, टीवी मीडिया है या बाकी जो इसकी फ़ॉर्म्स हैं क्रिएटिव मीडिया की, वो कितनी इफ़ेक्टिव हो सकती हैं ये अहले बैत के जो मैसेज को आगे बढ़ाने में। हमारे साथ जो है बहुत ही मोहतरम गेस्ट मौजूद हैं, बहुत ही बेहतरीन सैयद फ़हीम हैदर जाफ़री हमारे यंग फ़िल्म मेकर हैं माशाल्लाह से। इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़ है और एक शॉर्ट फ़िल्म आपने बनाई है और जिसको जो है इंटरनेशनल फेस्टिवल में अवार्ड भी मिला है माशाल्लाह से। और इस बारे में भी हम थोड़ा-सा जानने की कोशिश करेंगे और इनका सिनेमा के अंदर थोड़ा-सा एक गहराई से थोड़ी-सी नज़र रखते हैं और देखते हैं कि एक जो रेजिस्टेंस सिनेमा है इसका क्या रोल है और ये किस तरीके से इंसानी फ़िक्र को, इंसानी वजूद को, इसकी तहरीक को मसलन अपने अहले बैत की तरफ बढ़ा सकता है। तो अस्सलाम वालेकुम फ़हीम, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। हिदायत टीवी के लिए बेहद हमारे लिए खुशी की बात है और जो आपको इस जो आपकी जो सक्सेस है इस पे भी मुबारकबाद देना चाहेंगे कि इस ज़माने में इस एज और टाइम में जहाँ लोग और ख़ुसूस यंग बच्चे जो हैं वो बहुत ही नॉन सीरियस चीज़ों में जो होते हैं मशगूल होते हैं, तो आप खुद माशाल्लाह से बच्चों में ही शुमार होते हैं। तो किस तरीके से आपका ये इंस्पिरेशन रहा? ये क्या फ़िल्म थी जिस पे आपको ये अवार्ड मिला? किधर मिला? और चीज़ ने आपको इंस्पायर की इस शॉर्ट थीम था। थोड़ा-सा पहले इन चीज़ों के बारे में आप हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि किस जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि हाँ, ये चीज़ थी, ये मोमेंट था, इसने मुझे इंस्पायर किया, ये रीज़न थी मैंने ये फ़िल्म बनाई और इस तरह से मैं ये विनिंग पोज़ीशन में आ सका और आगे जो मैं मसलन जो एक्सपीरियंस आपको गेन हुआ क्योंकि एक चीज़ आप सोचते हैं, ड्रीम करना इज़ अ डिफरेंट थिंग और उस ड्रीम को रियलिटी में लेकर आना इज़ ए एंटायरली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। और उसके लिए स्किल्स और उसके लिए आपका माइंडसेट और आपकी जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आपकी सोच और फ़िक्र में भी बहुत से उतार-चढ़ाव आते हैं इन सारे एक्सपीरियंसेस में। तो मैं चाहूँगी थोड़ा इस बारे में आप हमारे साथ शेयर कीजिए। वालेकुम अस्सलाम फ़ाइज़ा। हमारी काफ़ी बड़े लेवल पे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अपनी जो बात है वो पहुँचा सकूँ। तो से ही लाइक पिछले 7 साल एक्सपेरिमेंट करता हूँ डिफरेंट जॉनरास में। तो थोड़ा-सा अगर आप लाउड बोल सके या थोड़ा-सा अगर आपकी आवाज़ थोड़ी-सी बढ़ सके तो बेटर होगा थोड़ा-सा। ओके, 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 ओके। तो वो फ़िल्म मेकिंग से रिलेटेड है। तो मैंने लाइक 7 साल डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कभी कॉमेडी पे बना, कभी नॉर्मल सोसाइटी में देखते हैं अपने विजन के थ्रू बनाने की कोशिश करता हूँ। तो जो अभी रिसेंट जो फ़िल्म मेरी आसमान मुश्किल, तो बेसिकली सीन ये हुआ था कि मैंने एक इंस्टाग्राम पे ऐड देखा। तो फ़लस्तीन से शुरू से ही रेजिस्टेंस और फ़लस्तीन के साथ कोई ना कोई कंटेंट बनाने की कोशिश रहती थी। बट वो एक चाहिए होता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी ऐसी चाहिए होती है जो आपको बूस्ट करे टू मेक कंटेंट। तो मुझे जब वो इंस्टाग्राम पे ऐड देखा तो मैंने फ़ौरन से अप्लाई कर दिया कि मुझे भी थोड़ा बूस्ट मिल जाएगा कि कोई इस तरह की स्टोरी पे काम करूँ। तो फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके स्टोरी डिस्कस की एंड 3 से 4 दिन में स्टोरी लिखी एंड फिर ये हुआ कि मैंने कांटेक्ट किया कि आई वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस फिल्म फेस्टिवल और इसका क्या प्रोसेस है। उन्होंने गाइड किया और बीच में जो टॉपिक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा लाइक इटसेल्फ एक स्टोरी बताते हैं। जिस तरह एक टॉपिक था अ वर्ल्ड विदाउट फ़लस्तीन या रेजिस्टेंस वुमेन इन गज़ा। तो फिर मैंने इन 2 टॉपिक्स को मर्ज करके एक यानी शॉर्ट फ़िल्म पे काम करना स्टार्ट किया। तो पहले लिखने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और इसमें
पैलेस्टीनियन जो वुमेन, इसमें थीम मोस्टली जो था वो वुमेन्स की तरफ ही था, तो वो उसको फोकस रखते हुए एक स्क्रिप्ट लिखा, देन एक दिन के अंदर शूट की, एंड फिर उसके बाद ये हुआ कि हम प्रोडक्शन कंप्लीट करके पोस्ट प्रोडक्शन की तरफ बढ़े, एंड बहुत ज़्यादा इस तरह से था कि हमें लग नहीं रहा था कि ये फिल्म इतना आगे तक जाएगी, लेकिन फॉर्चुनेटली ये हुआ कि वो फिल्म जो शहीद सरदार सलामी के अंडर ही लाइक जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ही रेजिस्टेंस फिल्म फेस्टिवल उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था, एंड फिर ये हुआ कि वहाँ तक फिल्म पहुंची और फिर उन्होंने इनवाइट किया, और लाइक ओवरऑल ग्लोब से टोटल 16 नॉमिनेशन हुई थी, तो उनमें एक हमारी थी, एंड फिर बस यानी यहाँ से ये इस तरह से प्रोसेस इस फिल्म से रिलेटेड था। जी, बिल्कुल, बहुत खूबसूरती से आपने बहुत अहम एस्पेक्ट्स बताए कि किस तरीके से आपको ये फ़िल्म मेकिंग का एक शौक था और उसने आपको तो इस एक्सपीरियंस से आपको क्या महसूस हुआ? यानी एक होता है ना कि जब आप एक चीज़ कर रहे होते हैं और उस पे काम कर रहे होते हैं और जो सोचा होता है, सम टाइम उन दोनों में भी फ़र्क होता है। तो थोड़ा ये भी बताइएगा कि उसने आपके माइंडसेट में क्या शिफ्ट लाया बुनियादी तौर पे जब आप इस सारे प्रोसेस से गुज़र रहे थे? क्या ऐसी चीज़ थी जो आप समझते हैं कि हाँ, मैंने सोची तो ऐसे थी, ये हुई इस तरह से और फिर जो मैंने इससे मसलन गेन किया वो कुछ इस तरह से है? अगर कुछ इस तरह का भी एक्सपीरियंस आपके ज़हन में हो? बेसिकली फिल्म हमेशा से ही ना, फिल्म और सिनेमा लाइक जब से स्टार्ट हुई है, लेकिन एंशियंट टाइम्स में लोग प्ले किया करते थे लोगों तक अपना मैसेज एक क्रिएटिव वे में पहुंचाने के लिए। फिल्म हमेशा से एक ऐसा मीडियम रहा है कि सोसाइटी में आप इम्पैक्ट क्रिएट करते हो इसके थ्रू। लाइक अगर आप कोई मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते हो या आपको कोई बहुत बड़ी इनिशिएटिव लेना है, तो फिल्म एक ऐसा मीडियम है जो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसके थ्रू आप अपना मैसेज एक लार्ज ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो। तो यही चीज़ मेरा भी जो गोल था शेयर्ड स्काई बनाते हुए कि हमने किस तरह से फोकस करना है वुमेन रेजिस्टेंस पे, और साथ में जो पैलेस्टाइन की एक यानी कि एक वॉर टॉर्न कंट्री किस तरह से लड़ रही है। तो ये बेसिक पर्पस था फिल्म का, एंड इसके अलावा ये था कि हमने विजुअल पे ज़्यादा फोकस रखा है, क्योंकि पाकिस्तान में या बाकी जहाँ पे भी बनता है एक नैरेटिव और इस तरह के एक हम इंटरव्यू टाइप तो बहुत सारे देखते हैं, लाइक डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बहुत बनती हैं, लेकिन इंगेजमेंट जो आपके विजुअल्स और री इनैक्टमेंट में होती है, तो वो ज़्यादा पावरफुल होती है। और आपने जैसे पूछा है कि मेरे अपने विजन में भी इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लाइक एक काइंड ऑफ अ मोटिवेशन मिली है कि फ्यूचर में इस तरह के प्रोजेक्ट्स और जितने भी आएंगे उनको अप्रोच करना है। और अभी जिस तरह लाइक मैं हफ्ते बाद यानी कि यूं ही ईरान से पहुंचा, तो वहाँ पे इसराइल ने अटैक कर दिया, तो एक यानी ज़हन में वही थीम था कि हमने इसको अब कंटिन्यू करना है, क्योंकि अभी रिसेंटली फ़लस्तीन की वजह से और फिर अभी दोबारा ईरान पे हुए, तो फिर हमने एक और शूट की इसी तरह की वीडियो। इट वाज नॉट अ शॉर्ट फिल्म, लेकिन थोड़ा थीम उसका भी क्रिएटिव था। तो डेट वीडियो इंस्टेंटली गॉट वायरल, और उसके तकरीबन 1.5 मिलियन प्लस व्यूज वगैरह आ गए थे। तो ये मेरे ख्याल से उसी मोटिवेशन की वजह से ही हम इस लाइक लेवल तक आ गए हैं कि हमने उस चीज़ को कंटिन्यू करने की अपनी तरफ से कोशिश की है। बिल्कुल। अच्छा ये भी बताइएगा कि जिन लोगों ने ज़ाहिर है अभी आपकी वो फ़िल्म नहीं देखी है और जिन लोगों तक आपका कंटेंट नहीं पहुँचा है जस्ट इन केस, तो वो किस तरीके से आपके उस कंटेंट तक पहुँच सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ताकि वो भी इस जो फ़िल्म को देखें और उससे एक इंस्पिरेशन लें और मोटिवेशन लें? हमारा बेसिकली यूट्यूब चैनल है इस्लामाबाद फिल्म। तो हमने 2018 में वीडियोस बनानी स्टार्ट की थी, तो स्टार्ट से ही हमारा जो थीम एक रेजिस्टेंस की तरफ रहा है, लेकिन हमने बाकी टॉपिक्स बाकी जॉनरास वगैरह भी एक्सप्लोर किए,
बीच में मेरी डिग्री भी आ गई थी, एंड मैंने जो डिग्री की है वो भी मीडिया से रिलेटेड ही की थी। तो वो फिर हम जो प्रोजेक्ट्स वहाँ पे करते थे तो हम अपलोड वगैरह कर देते थे इस्लामाबाद फिल्म्स पे ही। तो अभी हमारी टीम है लाइक 5 बंदों की, और उनमें हर बंदे का डिफरेंट रोल है। मेरा रोल एज़ अ क्रिएटिव डायरेक्टर और साथ में एडिटर है। और फिर इसी तरह मेरे बाकी फ्रेंड्स हैं, ज़ैनुल आबदीन है, ही इज़ अ गुड सिनेमेटोग्राफर और प्रोडक्शन हेड भी है वो। और इसके अलावा भी 2-3 फीमेल्स हैं जो साथ में कंटिन्यूअसली हमारे साथ काम कर रही हैं। तो अच्छा ये भी बताएगा कि आपको ज़ाहिर है ये एक एक्सपीरियंस मिला और इसके साथ-साथ आपके दोस्तों का भी ज़ाहिर है कंट्रीब्यूशन है। तो टेक्निकली ऑब्वियसली ये टेक्निकल सपोर्ट किसी भी फ़िल्म शूट करते वक़्त या तो किस तरह का लेवल ऑफ सपोर्ट आपके पास मौजूद था? या आपको उसको एक्वायर करना पड़ा या लेना पड़ा या जो भी ये जो फ़िल्म मेकिंग के पर्सपेक्टिव में? और इस मुतालिक आप क्या रहनुमाई करेंगे? स्पेशली वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं शॉर्ट फ़िल्म मेकिंग में और चाहते हैं कि अच्छा कंटेंट बनाएँ, रेजिस्टेंस जैसे आपने बोला कि रेजिस्टेंस जो एक फ़िल्म मेकिंग है वो हम उस तरह का कंटेंट बनाएँ कि जिसमें ज़ाहिर है वुमेन ऑफ रेजिस्टेंस जो फ़लस्तीनी हमारी जो माएँ-बहनें, बेटियाँ हैं और ज़ाहिर है बच्चे हैं जो सब इस वक़्त शहीद हो रहे हैं हर लम्हा, तो उस मुतालिक बहुत सा काम हो सकता है जिससे और ज़्यादा अवेकनिंग लाई जा सकती है। तो इस पे भी थोड़ी-सी रहनुमाई कीजिए कि वो सब लोग जो सोचते हैं कि हाँ, इस तरह का कंटेंट हम भी बनाएँ, मगर वो सोचते हैं कि शायद हमारे पास तो इतना हाई-फ़ाई बजट नहीं है, हम इतने क्रिएटिव नहीं हैं, हमारे पास ऐसी टीम नहीं है व्हाट्सओएवर। तो उनके लिए आपकी क्या गाइडेंस होगी कि हाँ, आप ये और ना सिर्फ़ फ़लस्तीन के लिए बल्कि अगर हम जिस तरह का आज हमारा टॉपिक भी है, अहले बैत के मैसेज को भी पहुँचाना हो उनके छोटे-छोटे वाक़यात को जैसे हम फ़िल्म मेकिंग की शक्ल में जैसे अहादीस या वाक़यात होते हैं, उनमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको शॉर्ट मूवीज़ की शक्ल में हम ला सकते हैं, लेकिन शायद कई लोग ये सोच के रह जाते हैं कि नहीं अब ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है व्हाट्सओएवर। तो उनके लिए क्या गाइडेंस आप देंगे? बेसिकली जो प्रोसेस होता है फ़िल्म मेकिंग का वो आपके इक्विपमेंट या गियर पे डिपेंड नहीं करता। जो असल चीज़ स्टार्ट होती है वो आपके पेपर वर्क से होती है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है या आप अगर आपके ज़हन में एक आइडिया है, उसको अगर आप अच्छी तरह से पेपर पे लिख सकते हो, तो वहाँ से ही आपका फ़िल्म मेकिंग का एक पर्सपेक्टिव और एक आपकी फ़िल्म मेकिंग की जो जर्नी है स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा भी यही था कि हमने ज़्यादा काम जो है प्रोडक्शन से ज़्यादा प्री प्रोडक्शन में किया है, जहाँ पे स्क्रीन लिखना, किस तरह के हमें एक्टिंग चाहिए, किस तरह के हमें डायलॉग डिलीवर करवाने हैं और कैसे इमोशन को बेसिकली प्रेजेंट करना है। तो फिल्म मेकिंग में गियर भी मैटर करता है, बट ज़्यादा जो चीज़ है वो आपकी स्टोरी है। तो इसी तरह हमने जो अपना फ़ोकस रखा है वो स्टोरी पे ही स्टार्ट से रखा है, एंड फिर इसके बाद विजुअल्स आपके विद टाइम पॉलिश होते हैं। लाइक आपको बहुत ज़्यादा महँगा इक्विपमेंट वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक सेल फ़ोन है जो अच्छी वीडियो बना सकता है एंड आपके पास अच्छी स्टोरी है, तो 2-3 दोस्त मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और आजकल तो वैसे भी मोबाइल फ़ोन का ही और वर्टिकल रील्स वगैरह का ही टाइम चल रहा है। और और ज़्यादा हमारा फ़ोकस जो है शॉर्ट टर्म जो कंटेंट है तो उसकी तरफ है। तो और वो ही वायरल भी जा रहा है, तो इस वजह से हम मेरे ख्याल से अगर आप फ़ोकस अपना स्टोरी पे और उसको अच्छी वे में प्रेज़ेंट करने का आपके ज़हन में आइडिया हो, तो आपके पास गियर बेशक जैसा भी हो, आप अच्छी स्टोरी बना सकते हो। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा ये सारी तो चलें आपके एक्सपीरियंस की बात थी, तो आप थोड़ा-सा ये बताइए कि आपकी डिग्री भी ज़ाहिर है मीडिया से रिलेटेड है और उस पे आप मज़ीद भी काम करने को परस्यू कर रहे हैं आगे और आपके ज़ाहिर दोस्तों से भी आपकी इंस्पिरेशन रहती है। तो इस मुतालिक आप क्या समझते हैं कि कितना अहम है कि हमारी यूथ को, बच्चों को, जवानों को अहले बैत के मैसेज को आगे लेकर चलना चाहिए इन शॉर्ट्स मूवीज़ की फ़ॉर्म में, शॉर्ट ड्रामास की फ़ॉर्म में या इस तरह की छोटी-छोटी जो चीज़ें जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, जो इंसानी फ़िक्र को बिलख़ुसूस क्योंकि
آج کل جو زمانہ ہے وہ آئیڈیالوجیز کا زمانہ ہے، اور اس میں اپنے یعنی حقیقی جو کربلا سے ہمیں ملتی ہے آئیڈیالوجی، یا انقلاب اسلامی سے ملتی ہے مثلاً، یا اسلام سے اٹ سیلف ملتی ہے، یعنی انقلاب اسلامی ظاہر ہے اسی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو ان چیزوں کو ہم بہت افیکٹو وے سے لے جا سکتے ہیں۔ تو اس متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کس طرح کا کام ہونے کی ضرورت ہے، کیسا کام کرنا چاہیے، اور کون لوگ یہ کر سکتے ہیں؟ جب انقلاب اسلامی کی آپ نے بات کی تو اسلامک ریولوشن کے آنے کے یعنی کہ اسٹارٹ سے امام خمینی نے اپنا جو فوکس رکھا تھا وہ میڈیا پہ بہت زیادہ رکھا تھا۔ شہید آمینی ان کی بہت بڑی ہمارے پاس اگزامپل ہے، جنہوں نے اپنا ایک فلم اور سنیما اور ڈاکومنٹریز کے ذریعے جب ایران عراق کی وار ہوئی تھی اور دفاع مقدس کی سٹوریز تھی، بہت ساری ایسی سٹوریز تھی جو اگر شاید وہ نہ ہوتے تو لوگ کبھی نہ سن پاتے، جن میں ایسے شہید گمنام جنہیں ہم کہتے ہیں ان کی سٹوریز تھی۔ تو میرے خیال سے میڈیا سب سے ہی ویسے ہی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس چیز کو ان لوگوں نے اتنا میجر طریقے سے یوٹیلائز کیا ہے۔ اگر ایرانین سنیما کی بات کریں، تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پروگریسو ہوئے ہیں میڈیا کے تھرو، اور اگر آج ہم انقلاب کے اتنے حامی دیکھ رہے ہیں تو وہ اس میں میڈیا کا بھی کہیں نہ کہیں کردار آتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں پاکستان میں ہم جہاں تک دیکھتے ہیں کہ جو ویسٹرنائز اپروچ ہے وہ بہت زیادہ ہے میڈیا میں۔ لائک میں اب یونیورسٹی اسٹوڈنٹ بھی رہ چکا ہوں، تو وہاں پہ ہماری جو مور فوکس ہوتا تھا وہ ویسٹرنائز سنیما کی طرف تھا، نہ کہ ہم اپنی کوئی چیز بنائیں۔ تو اس چیز کو ہم لوگوں نے وہ کرنے کے لیے آہستہ آہستہ انیشیٹو لیا ہے کہ ہم پاکستان کا سنیما پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے زیادہ فوکس کریں، اور ویسٹرنائز جو ایک سیٹ امیج ہوتا ہے، یا اب جتنی بھی جس طرح نیٹ فلکس کی موویز یا ہالی ووڈ ان جنرل دیکھیں تو وہ ایک خاص قسم کا اسٹگما مسلمس کے اگینسٹ پیش کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے فلم ہمارے پاس بہت بڑا ایسا میڈیم ہے، اور ابھی تک ہمارے پاس جو کمپٹیشن ہے وہ بہت کم ہے۔ اگر ہم میجر موویز بھی پاکستان کی دیکھیں تو فلم میکنگ میں اتنا پاکستان نے اس طرح سے پروگریس نہیں کی ہے جس طرح 90s میں ایک ٹائم پہ سٹارٹ ہوا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بیٹل گراؤنڈ ہے ابھی، اور اس بیٹل گراؤنڈ کو ہمیں لائک کانکر کرنے کے لیے بہت کم لوگ ہیں، اور ہم اس کو بہت آسانی سے اس میڈیا کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنی آواز کو، اپنے جو آئیڈیالوجیکل نظریات ہیں، پرسپیکٹیو ہے، تو وہ ہم پہنچا سکتے ہیں۔ میڈیا بہت میجر رول اس میں پلے کر سکتا ہے۔ اچھا، اس میں ابھی آپ نے جو پچھلی گفتگو رہی اور ابھی جس طرح سے آپ نے بات کی، اس میں آپ نے جو بات جس چیز پہ ایمفسائز کیا وہ اسٹوری ہے اٹ سیلف، کے جو لکھنے والے ہیں وہ کتنے افیکٹو ہیں، اور کتنی کلیئرٹی سے اور کتنے کریٹو وے سے اپنی بات کو آگے پہنچا پا رہے ہیں۔ تو اس میں تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں کہ جو کریٹو رائٹرز ہیں وہ اس میں آگے کس طریقے سے بڑھ سکتے ہیں، اور اپنی سٹوریز کو آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کریٹو رائٹنگ اٹ سیلف ایک بہت بڑا اسکل ہے، اور کئی لوگوں کو خود اعتمادی نہیں ہوتی اس مناسبت سے کہ شاید وہ اچھا لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے ہیں، یا لکھ سکتے ہیں وٹس ایور۔ تو اس متعلق ان رائٹرز کو جو سوچتے ہیں کہ ہم یہ لکھتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے کیا نہیں فائدہ، تو ان سب کے لیے بھی یعنی آپ کا کیا پیغام ہوگا ان دا سینس کہ وہ میڈیا اس میڈیم کا یوز کریں، جس سے آپ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے بہت بڑا اکوپمنٹ ہو، 3-4 فرینڈس بھی ہوں تو آپ شارٹ سٹوریز کی فارم میں بہترین کانٹینٹ، افیکٹو کانٹینٹ جو ہے وہ آگے پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو ان کو اپنے اس تھوڑے سے جیسے ہوتا ہے نا فوگی مائنڈ ہوتا ہے کئی دفعہ انسان کا، تو تھوڑا اس سے نکلنے کے لیے کیا آپ مشورہ دیں گے؟ میرا جو بیسکلی وہ ہوتا ہے رائٹنگ کا پروسیس، یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے پاس کی نوٹس بناتا ہوں۔ کوئی بھی اگر آئیڈیا میرے تو میں موبائل کھول کے رکھتا ہوں، تو جب آپ کوئی چیز کمپائل کرنے لگے ہو ان کی طرف بڑھتے ہو تو بڑی ہیلپ فل ہوتی ہے کہ آپ کے آئیڈیاز ایک ہی جگہ پہ، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں لائک کچھ لوگوں کا رائٹنگ کا جو یہ چیز ایکسپیرینس سے بھی آتی ہے، اور کچھ بائی نیچر بھی آپ میں ہوتا ہے کہ لکھنے کی جو ایک صلاحیت خدا نے دی ہوتی ہے،
تو اب تو خیر اے آئی کا لائک چیٹ جی پی ٹی اور اس طرح کے کافی زیادہ ٹولز ہیں جو آپ کو اس چیز میں اور بہت انداز میں آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں ان چیزوں میں لکھنے میں. لیکن اس چیز سے اس کا ایک ہے کہ آپ تھوڑی اپنی کریٹیوٹی کو لمٹ کر دیتے ہو. لیکن اس کا جو افیکٹو ٹول یہ ہے کہ آپ بہت اچھی چیزیں بنا سکتے ہو. جو چیزیں آپ امیجن نہیں کر سکتے ان چیزوں کی طرف آپ کا دھیان جاتا ہے. آپ اس کو ٹول کی طرح اگر یوز کرو تو بہت میجرلی آپ کی رائٹنگ امپروو ہو سکتی ہے. اور ود ٹائم آہستہ آہستہ یوں ہی آپ کا پروسیس جب بننا اسٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کی رائٹنگ بھی ٹائم امپروو ہوتی ہی رہتی ہے. تو بیسک پرپز میں نے آپ کو بتایا کہ لکھنے اسٹارٹ کریں پھر اس کو کے لیے ریڈی ہے. اور جو پری پلاننگ ہوتی ہے کسی بھی شوٹ کی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ایک چیز اسٹوری بورڈ پہ خود سے ڈرا کر کے بے شک آپ کی رف ڈرائنگ ہے تو آپ اس پہ اگر آپ کر کے رکھو گے تو جب آپ شوٹ کرنے جاؤ گے ایک تو آپ کا ٹائم بچتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو آپ کی ویژن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے اس کے تھرو. جو آپ نے دماغ میں سوچا ہوتا ہے وہی آپ شوٹ کر رہے ہوتے ہو اینڈ ایٹ دی اینڈ جب آپ ایڈیٹنگ میں کرتے ہو تو آپ کی فائنل پروڈکٹ آپ کے اوریجنل جو ویژن ہوتا ہے اس کے کافی قریب پہنچ جاتی ہے. ان کے آپ کے جو ظاہر ہے آپ خود یونیورسٹی اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں اور ابھی اوبیسلی اپنے گرد و نواح میں بھی دیکھتے ہوں گے بچوں کو جوانوں کو لوگوں کو سارا کچھ اس وقت جو پاکستانی سوسائٹی کے پرسپیکٹیو میں بات کر رہی ہوں. اس میں جو جوانوں کا مائنڈ سیٹ ہے یا ان کے جو پرابلمس ہیں یا جو ان کے ایشوز آپ کو محسوس ہوتے ہیں اگر ہم صرف مطلب ایک پاکستانی کی حیثیت سے ان کے اوپر تھوڑا سا غور کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو کیا محسوس ہوتے ہیں کہ ظاہر آپ خود بھی ہیں اور آپ کریٹو ہیں تو حساس بھی ہوں گے اور سوچتے ہوں گے کہ یہ جو لوگ سوچ رہے ہیں کر رہے ہیں اس میں کہاں پہ پرابلم ہے روٹ کازز کیا ہے واٹس ایور. تو اس میں تھوڑی سی آپ کا اپنا ایکسپیرینس یا مشاہدہ یا کیا بتاتا ہے کہ ہمارے جو جوان ہیں کیا ان کے پاس واقعی کوئی ڈائریکشن ہے یا نہیں ہے یا ان کو ڈائریکشن لینے کے لیے خود ہی اسٹینڈ لینا پڑے گا یا ان کے پاس ڈائریکشن اور نالج اور ساری چیزیں تو ہیں لیکن شاید وہ خود اسٹینڈ نہیں لے پا رہے یا جو بھی آپ کو لگتے ہیں کہ یہ مسائل آپ کو لگتے ہیں کہ یہ فیل ہوتے ہیں کہ یہ ہیں. اور ان ساری چیزوں کو جب ہم میڈیا انڈسٹری سے کنیکٹ کرتے ہیں تو کس طریقے سے کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان کے مسائل جو ہیں ہم ہائی لائٹ کر سکیں افیکٹولی اور ان کو بھی پازیٹیو میسج دے سکیں کہ مثلاً اس اگر سرٹن سچویشن میں ہے تو وہ کیسے باہر آ سکتے ہیں کیونکہ پرابلم سالونگ کی طرف کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے میڈیا یا موویز یا ڈراماز میں پرابلم تو بتائی جاتی ہے نیوز میں بھی بتائی جاتی ہے سولوشن جو رائٹ ایگزیکٹ جو سولوشن ہوتا ہے سولوشن بیسڈ جو ورک ہوتا ہے وہ کم ہی دکھائی دیتا ہے کہ ہاں مثلاً اگر یہ سچویشن ہے تو آپ کے پاس یہ 4 سولوشن ہے مثلاً یا 8 سولوشن ہے یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں تو ان تک پہنچنے کا مثلاً یہ ذریعہ ہو سکتا ہے. تو ایسے بھی کوئی آئیڈیاز آپ اپنی فلم میکنگ میں سوچ سکتے ہیں یا ہو سکتے ہیں دو ذرا اسپیکٹ ہیں ایک ہی بات کے تو کس طرح سے آپ اچھا دیکھتے ہیں اس چیز کو. تو آپ نے فرسٹ جو چیز کہی ہے کہ ڈفیکلٹیز یا اس فلم میکنگ کے پروسیس میں کیا چیزیں ہمیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے بینگ اے اسٹوڈنٹ. جو انڈی فلم میکنگ ہے پاکستان میں اور جتنے بھی ہمارے اسلام آباد میں تو بیسکلی پھر آپ کو کچھ اپرچونیٹیز اور آپ کو اس طرح کے مواقع مل جاتے ہیں جن کے تھرو آپ اپنی فلم میکنگ کر سکتے ہو. لیکن اگر ہم رولر یا ڈفرینٹ دوسری جگہوں کی بات کریں تو وہاں پہ میڈیا لٹریسی کا بہت زیادہ فقدان ہے. یعنی کہ عوام کو اس طرح سے انفارم ہی نہیں کیا جاتا کہ اپنی اسکلس کو کس طرح سے انہینس کریں. جو کہ اب نیو کوئی اسٹوڈنٹ ہے اس کا پیشن ہے فلم میکنگ میں بٹ وہ اس وجہ سے نہیں کنٹینیو کر سکتا کہ اسے گائیڈ ایک طرح سے نہیں کیا ہوا کہ آپ نے کس طرح سے اس کو اپروچ کرنا ہے آپ نے کیا کیا چیزیں سیکھنی ہیں آپ نے اپنی کریٹیوٹی کو کس طرح سے انہینس کرنا ہے. تو میرے خیال سے میڈیا لٹریسی بہت زیادہ ضروری ہے ان چیزوں میں. اور ایران میں رہ کر میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ وہاں پہ اسکول لیول سے ہی آپ یہ چیزیں سکھانی شروع کرتے ہیں تبھی ان کا جو سنیما ہے ون آف دا بیسٹ سنیماز میں سے آتا ہے دنیا کے.
تو یہ چیز اسکول لیول پہ ہی اسٹارٹ ہو جائے اگر تو وہ یہ ہوگا کہ ینگ فلم میکر جو بھی ہیں انہیں ایک گائیڈ لائن مل جائے گی، انہیں ایک وے تھرو مل جائے گا اپنی کریٹیوٹی کو ڈھونڈنے کا. تو سب سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ اس چیز کو اپنے جو کیریکولم ہوتا ہے اس میں انکلوڈ کیا جائے. اور پھر دوسرا اس طرح کے ہمارے پاس جو آئیڈیاز ہیں، آئیڈیاز انسان کو اٹ سیلف آتے ہیں لیکن اس کے کوئی نہ کوئی انفلوئنس ہوتا ہے، یا کوئی بندہ آپ جسے آپ دیکھتے ہو وہ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے اس چیز میں. تو اس طرح کے لوگ بہت کم ہیں ابھی ہمارے ادھر. تو میرے خیال سے کوئی اگر ہم میجر یعنی کہ فلمز وغیرہ بنانے جب اسٹارٹ ہوگے تو ہماری انسپریشنز کچھ بن جائیں گی. جس طرح اگر آپ ایران میں ہی دیکھیں تو ابراہیم حاتمی کیا جو ایک ریولوشنری فلم میکر ہیں، تو ان کا ایک سٹائل بنا ہوا ہے، ڈائریکشن سٹائل ان کا ایک الگ سے. لائک ان کی فلم آپ دیکھو تو آپ بتا سکتے ہو کہ ابراہیم حاتمی کیا نے کی ہے. تو یہ چیز تب آتی ہے جب آپ ود ٹائم ایک کنسسٹینسی رکھتے ہو اور ساتھ میں ایک اپنا سٹائل بنا، وہ پھر عوام اس کو فالو کرتی ہے، ینگ فلم میکرز اس کو فالو کرتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ بیسٹ وے ہے. ایک تو کیریکولم میں انکلوڈ ہوگی اگر فلم میکنگ، اور دوسرا آپ کی انسپریشنز کچھ اگر نکلیں گی. اینڈ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں میڈیا کہ ہم کس طرح سے اس کو وائڈ اسپریڈ کر سکتے ہیں، تو وہ اس چیز کا یہ ہے کہ ہم لوگ اس طرح کی جتنی زیادہ لائک کوالٹی کو دیکھتے ہوئے نہیں کہ ہم اتنی اچھی کوالٹی میں بنائیں، ہم اس کو کوانٹٹی میں اگر بڑھائیں اور پھر وتھ کوانٹٹی اس میں کوالٹی آ ہی جائے گی، انہینس ہو ہی جائے گی یہ چیز. تو میرے خیال سے ہم جتنا زیادہ اس چیز کو پریکٹس کریں گے اور پھر ٹائم اس چیز کا ایک اسکوپ بنے گا تو تب بھی لائک اس کا ایک سرکل میں امپورٹینس بڑھے گی. آپ کے انسپریشن اس وقت جو مثلاً میڈیا میں جن بھی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں، ظاہر ہے آپ جب آپ ایک پروفیشن کو آپ نے اس کو ایز اے پروفیشن پرسو اگر کرنا ہے یا کر رہے ہیں تو اس کو کس طریقے سے آپ لے کے چلیں گے؟ آپ کی کون مثلاً ایسے جو مثلاً ڈائریکٹر ہیں، رائٹر ہیں یا فلم میکرز ہیں جو آپ کی انسپریشن ہیں، اور ان کی کون سی ایسی موویز ہیں جن سے آپ بہت انسپائر ہوئے ہیں مثلاً، یا ان کے کام سے یا ان کے کانٹینٹ سے، یا جیسے انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا اس چیز سے کہ ہاں یہ کام ایسے ہیں کہ جس سے واقع انسان کا ذہن ہی بدل جاتا ہے، یا یہ اس مقصد کو ریچ کرتے ہیں کہ اصل چیز تو یہ ہے نا کہ اسٹوری میں جو چیزیں میسج دیا جانا چاہیے وہ پہنچ جائے صحیح انداز سے. تو یہ بھی بڑا ایک کریٹیو اور ہارڈ جاب ہوتا ہے فلم ڈائریکٹر کا آئی گیس. تو اس متعلق بھی تھوڑا بیان کیجیے کہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اگر انسپریشن کی بات کریں تو سب سے بڑی انسپریشن اگر ریولوشنری میں جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، ابراہیم حاتمی کیا ہے، جو جن کی بہت ساری موویز ہیں جن میں سے سب سے مشہور باڈی گارڈ ہے، ڈومیسٹک ٹائم ہے، اور چے ہے جو شہید چمران کی ایک آخری جو ان کا ٹائم تھا اس کے اوپر انہوں نے پوری مووی بایوگرافک فلم بنائی ہے. تو ہی از ون آف دی لائک میجر جو جنہوں نے مجھے انسپائر کیا اس طرح کے کریٹو فلمز کی طرف لکھنے میں اور بنانے میں. اور ان کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ہالی ووڈ سے کرسٹوفر نولن، اس سے میں کافی زیادہ فالو کرتا ہوں اس کے فلم میکنگ سٹائل کو. اور بیسکلی ہالی ووڈ اب اتنا اس طرح کا کراؤڈڈ ہو گیا ہے کہ اس میں آپ ڈفر نہیں کر سکتے. لائک جو آپ کی سیکچولیٹی کچھ فلمز ہیں جو پرموٹ کرتی ہیں، تو آپ کو بہت ریئرلی اس طرح کے ڈائریکٹر ملتے ہیں جن کا کلین کام ہو، جو اس چیز سے ہٹ کے ایک الگ جانرا کو اپروچ کریں. تو میں ان کرسٹوفر نولن کو کافی زیادہ فالو کرتا ہوں فلم میکنگ کے جو ایک سٹائل ہے ان کا. تو ہی از ون آف دی بیسٹ ایگزامپل. پھر اسی طرح ڈیون کے ڈائریکٹر ہیں. پھر اور یہ کچھ میجر فلمز ہیں جو میں فالو کر رہا ہوں ابھی.
بالکل اس میں اچھا تھوڑا یہ بھی بتائے گا کہ آپ نے اے آئی کا جس طرح ذکر شروع میں کیا بیچ میں کہ اس کے بڑے کریٹیو استعمال ہو سکتے ہیں، اے آئی کے ساتھ ساتھ اور بھی کوئی میڈیمز ہیں جن کو افیکٹو ٹولز کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اے آئی میں مزید ہم کیا چیزیں اس سے اور ظاہر ہے ایک تو رائٹنگ کانٹینٹ رائٹنگ اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اور بھی کن کن ایریاز میں ہم اس کی ہیلپ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم بات کریں اے آئی کی تو اے آئی ابھی اس وقت ون آف دی میجر پلیئرس ہے آپ کی ٹیکنالوجی میں، اور آپ کی ہر فیلڈ میں انٹیگریٹ ہو چکے ہیں اے آئی. تو میڈیا بھی اسی طرح ہی ہے. میڈیا کے اندر اب آپ کے جنریٹو میڈیا بہت زیادہ ہو چکے ہیں، جس میں فوٹوز، آپ کی ویڈیوز ایسے بن رہی ہیں جس میں آپ یہ گیس نہیں کر سکتے کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ہے یا یہ اصل میں ہے. تو اس میڈیم کو پازیٹیولی بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اور اس میڈیم کو کچھ لوگ نیگیٹو بھی یوز کر رہے ہیں. تو اس کا جو پازیٹیو یوز یہ ہے کہ ہم جو پاسبل اصل میں چیزیں نہیں کر سکتے، لائک جس طرح آپ نے پہلے بات کی تھی کہ ینگ فلم میکرز کو کیا ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. سب سے بڑی جو ڈیفیکلٹی ہے وہ ہے بجٹ. تو اب ایک ہائی فلم جو بنتی ہے اس کا بجٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اب ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ فلم اس طرح سے بنا نہیں سکتا. تو اب اے آئی کو یوز کرتے ہوئے، اے آئی کو سیکھ کے، آپ کے پاس صرف ایک لیپ ٹاپ ہونے کی ضرورت ہے، اور آپ اے آئی کے تھرو ہی اپنا جو پرومپٹ ہے، پرومپٹ انجینئرنگ کے تھرو ایک کریکٹر جنریٹ کر سکتے ہیں، ایک پوری ورلڈ بنا سکتے ہیں جس ورلڈ میں کریکٹر رہ رہے ہیں. اور جس طرح ابھی ہمارے پاس عاشورہ کا کوئی تھیم ہے ہم جس کو پورٹری کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ پریکٹیکلی اس طرح سے ہو نہیں سکتا، تو ہم اے آئی کے تھرو اپنی جو ویڈیو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی میں نے کچھ دیکھے بھی ہیں اس طرح کی ویڈیوز جو فلی اے آئی جنریٹڈ ہیں، اور ان میں کافی زیادہ امپیکٹفل چیزیں کی ہیں. جس طرح ابھی عاشور کے اوپر ایک تھیم تھا کہ کربلا میں جس طرح امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے شیو کاش تم میرے ساتھ ہوتے، تو وہ ایک اصل ورلڈ میں ہم لے آئے تھے اس کریکٹر کو کہ اگر وہ اصل میں ہوتا آج کی دنیا میں تو وہ کس طرح سے امام کی مدد کرتا. تو یہ چیز ہم فلم میکنگ کے تھرو کر سکتے ہیں، لیکن اے آئی کو کافی زیادہ بیچ میں انٹیگریٹ ایک پازیٹیو طریقے سے کریں تو ایک بہت امپیکٹفل چیز بن جائے گی. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. اور اچھا اس میں یہ جو اگر ہم دیکھیں کہ فرض کریں جس طرح بھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ امام حسین کے میسج کو اے آئی کے تھرو ہم نے میسج کنوے کیا، تو اسی طرح اگر نظام ایک مثال ہے، جیسے ہم نظام مہدویت اکثر ڈسکس کرتے ہیں باتوں میں گفتگو میں، ظاہر ہے باتوں میں لوگوں کو کم سمجھ آتی ہے بنسبت اس کے کہ اگر جیسے ماحول سازی کی جاتی ہے ایک چیز کے لیے، تو اس چیز کو اگر اسی نظام کو مثلا جو ہم بکس میں پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ایسا ہوگا، یا کئی دفعہ ہم جس طرح بھی یہ اربعین گزری ہے یہ گزرے گی، تو وہ جو اربعین کا بھی ایک ماحول ہوتا ہے پورا، اور وہ تو ریئل لائف ماحول ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنی بیسٹ چیزیں لا کے زائرین امام حسین کے لیے رکھ دیتا ہے ایک، اور یہ بھی ظاہر کنیکٹڈ ہے محمد والے محمد سے اور امام زمانہ سے، یعنی اس کی طرف ایک راستہ ہے. تو اس چیز کے اوپر بھی اگر کام کیا جائے بائی پارٹس، ضروری نہیں ہے کہ ہم پورے ہی نظام کو ہم اکٹھا ہی دکھا دیں. تو اس کے متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور اینیمیشن میں اور اے آئی میں جو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اینیمیشن موویز کا بھی اپنا ایک بہت بڑا رول رہا ہے ابھی ریسنٹلی، اسپیشلی بچوں کی جیسے کارٹون موویز اور اس طرح کی چیزیں بنا کرتی تھی. اب آپ بہتر جانتے ہیں میڈیا کو، تو اس حساب سے تو اس میں تھوڑا بتائے گا کہ اے آئی میں اور اینیمیشن میں کیا فرق ہے بنیادی طور پہ، اور ان دونوں کو اگر ملا کر کچھ کیا جائے تو وہ کس طرح کی چیز بن سکتی ہے، یا کیا کیا جا سکتا ہے ان چیزوں؟ دیکھیں پرانے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ آپ بچوں کو اسٹوریز سناتے تھے اور وہ ان کی امیجنیشن پہ چھوڑ دیتے تھے. پھر اسی طرح ہمارے پاس جب نیوز پیپر آیا تو اسٹوریز پڑھنے والا شروع ہوا. پھر اس کے بعد ریڈیو کی انوینشن ہوئی، اینڈ دین پھر فلم اور ٹی وی آئے. تو اس کے تھرو ہم جو میسیج ہے نا اس کو زیادہ سے زیادہ دماغوں میں ایک طرح سے بٹھانے والا کام کر رہے ہیں. تو اگر ہم آپ نے جس طرح بات کی مہدویت کے نظام کی بات کریں تو اس میں فلم بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہیں.
اور میں ابھی اسی چیز کے اوپر ورک بھی کر رہا ہوں آہستہ آہستہ کہ جو امام زمانہ کا ایک آئیڈیل جو نظام ہوگا اس سے پہلے کی دنیا کیسی ہوگی ہے، اس کے بعد دنیا کیسی ہوگی. تو ابھی ہم ایک یعنی اس کے پری ایرا میں چل رہے ہیں. تو اس کو دیکھ کے اگر ہم آگے ایڈوانس میں امیجن کریں کہ کس طرح سے دنیا میں ایک گلوبل وار کی طرف جا رہا ہے اور کس طرح سے چیزیں ریپڈلی ہوتی جا رہی ہیں، تو یہ چیز اب جو نئے ذہن ہے یا چھوٹے بچے ہیں، اگر ہم اس کو اینیمے طرف لے جائیں تو وہ ہم بڑے اچھے سے میسج کنوے کر سکتے ہیں ینگ مائنڈس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. تو وہ ایک تو ان کے لیے کافی زیادہ سیکھنے والی چیز ہوگی. دوسرا ہم ایک جو ہم لوگوں نے چیز سیکھی ہے وہ لوگوں کے ذہن تک جس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سن کے اچھا سمجھ سکتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ویژول جو کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کے ذریعے سمجھتے ہیں. تو یہ میڈیم ہم ان لوگوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں، اور جس طرح ہمارے اہل سنت کے دوست ہیں جو ان ٹاپکس میں انٹرسٹڈ ہیں، بٹ ایک ہماری جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں پاتے ان اتنے امپورٹنٹ ٹاپکس کو. تو وہ ہم ان کے لیے یہ فلم کا میڈیم یوز کر کے انہیں پہنچا سکتے ہیں میسج. تو میرے بھی آگے پلانس ہیں کہ ہم اس طرف جائیں. اس کے لیے کچھ ارینجمنٹس وغیرہ بھی میں کر رہا ہوں ود ان 2 ایئرس. یعنی کہ میرا پلان ہے کہ ہم ایک میجر مووی اس طرح کی ریلیز کریں جو نظام مہدویت سے ہو. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، آخری کچھ منٹ رہ گئے ہیں، تو کیا میسج دینا چاہیں گے کلیکٹیولی جو فلم سے ریلیٹڈ ہیں، کریٹو میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، یا کسی بھی کریٹو فیلڈ میں ہیں؟ کیونکہ کریٹیوٹی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خاص ہنر رکھا ہے، اور اس ہنر کا درست استعمال درست ٹائم پہ درست انداز سے اور اس کو پہچان پانا، یہ سب ڈفرینٹ انسان کی زندگی کی یہ کہہ لیں کہ ایکسپیرینسز ہیں. تو اس مناسبت سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ینگسٹرز کو جو بہت ذرا ٹین ایج میں ہیں، اور وہ لوگ جو ذرا بڑے ایج کے ہیں؟ یعنی ہر ایج گروپ کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ سم ٹائم یہ سوچتے ہیں لائف میں کہ اب ہم ریٹائر ہو گئے ہیں، کہ اب ہماری لائف میں کوئی خاص کام رہ نہیں گیا مثلاً. سم ٹائم کچھ لوگ تو 20-30 سال ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں یہ سوچ کے بھی. تو لیکن کئی لوگ اسی ٹائم کا بہت بہترین افیکٹو یوز بھی کرتے ہیں کہ ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس کو آگے بڑھاتے ہیں. تو کوئی بھی کسی بھی کریٹو فیلڈ میں ہو، وہ اہل بیت کے لیے کس قسم کی خدمات دے سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور کس طریقے سے اپنے پیشن کو جسے ہوتا ہے نا کیپ گوئنگ کرنا، کہ آپ فیڈ کرتے ہیں تو وہ آگے بڑھتا ہے، نہیں فیڈ کرتے ہیں تو وہ مر جاتا ہے. جیسے ایک سیڈ ہوتا ہے، تو جتنی اس کی پرورش کریں گے وہ اتنا ابھرتا رہے گا، نہیں تو وہ پھر کہیں نہ کہیں جا کے یا رک جائے گا یا مر جائے گا. تو یہ کتنا اہم ہے کہ عشق اہل بیت کو، محمد والے محمد کے عشق کو اور معرفت امام وقت کو اسی طرح فیڈ کرتے جائیں، اور کس کس ذریعے سے ہم اس کو فیڈ کر سکتے ہیں اور اپنی کریٹیوٹی کو بھی آگے انہینس کر سکتے ہیں؟ کیا کلیکٹیو میسج دیں گے؟ دیکھیں، جب آپ اس فیلڈ میں آتے ہو تو آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ یہ ہے جو استعمار کا راستہ ہے، یعنی آپ ان کے لیے کام کرو جو جنہوں نے وہ چیزیں بنائی ہیں، وہ جس جانرا میں آپ کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، جو آپ ایک ماڈلنگ اور اس طرح کی چیز کا بھی راستہ ہوتا ہے. دوسرا راستہ ہے کہ آپ اس چیز کو امام زمانہ کے لیے یوز کرو، ان کے نظام کے آنے سے پہلے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے یوز کرو. تو یہ دو راستے ہوتے ہیں. تو ان میں سے اگر آپ کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو تو آپ جو امام زمانہ والا راستہ ہے اس کو چنتے ہو. تو میرے خیال سے بھی یہ ہے کہ اس چیز میں جو میڈیا کا ٹول ہے اس میں سب سے زیادہ آپ کو ڈر ہوتا ہے شیطان کا. یعنی کہ آپ کو کبھی بھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ ایک الگ بھٹکے ہوئے راستے پہ چلے جاؤ. تو میرے خیال سے اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایمان کا جو مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو پھر دوسرا میڈیا کا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ٹول ہے، اور اس کی امپورٹنس ود ٹائم بڑھتی جا رہی ہے. یعنی کہ اگر ابھی کے ہم حالات دیکھیں تو جتنا امپورٹنٹ میڈیا پلے کر رہا ہے، جس طرح اسرائیل کا آپ نے دیکھا ہے کہ وہ میجرلی جو ٹارگٹ کر رہا ہے وہ جرنلسٹ کو کر رہا ہے یا میڈیا سے ریلیٹڈ لوگوں کو کر رہا ہے. وہ اس لیے کہ ان کا جو میسج ہے، ان کی جو آواز ہے وہ دنیا تک نہ پہنچ سکے.
تو میڈیا کی افیکٹونیس کا پاور یہاں سے ہی پتہ لگتی ہے کہ کتنی زیادہ ہے. تو ہمیں بھی جہاں تک ہماری ممکن ہو سکے، آج کل تو ہر انسان کے پاس ایک اسمارٹ فون ایٹ لیسٹ ہے، تو جہاں پہ بھی کوئی ناانصافی یا کوئی اس طرح کی چیز دیکھے تو فون سے اپنے ایک میسج بن سکتا ہے، ایک اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت بڑی چیز ہے، اور اس سے کافی زیادہ یعنی کہ آپ یوٹیلائز کر سکتے ہو، اپنی پاور کو انہینس کر سکتے ہو. تو میرے خیال سے میڈیا کو ایک پازیٹیو وے میں یوز کرنا چاہیے، اور اس کرنے سے ہی انشاءاللہ بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہوں گی. اینڈ آئی وش کہ جو ہمارا کانٹینٹ ہے وہ اس لیول تک ہو کہ دنیا دیکھے، یہ نہ صرف یہ کہ مسلمان دیکھیں بلکہ ایک دنیا تک گلوبل میسج جائے کہ امام زمانہ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، یا جو رسول اللہ دین چھوڑ کر گئے تھے اس کا کیا ایک عملی اور کیا ایک پازیٹیو امیج ہے. تو یہ میڈیا کے تھرو ہی ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ ود ٹائم یہ ہوتا بھی رہے گا. خوبصورت کال تھا، مجھے بھول گیا کہ انہوں نے کہا، شاید آپ کے ذہن میں ہو، مجھے بالکل اب یاد نہیں. کسی انقلابی ریولیوشنری نہیں کہا تھا کہ کام ایسا کرو کہ دشمن آپ کو اپنے لیے خطرہ سمجھے. یعنی اتنا اخلاص ہو آپ کے کام میں، اتنی خوبصورتی ہو، اتنی ڈیپتھ ہو، اور اتنی بہترین سچائی اور حق بیان ہو کہ واقعی وہ لگے. یہ میٹر نہیں کرتا آپ کس فیلڈ میں ہیں، کہاں پہ ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، مگر میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کتنے اخلاص سے کسی بھی چیز سے جڑے ہیں. جس طرح اب دیکھیں، ہم نے اتنی خوبصورت فلمیں دیکھی جو ایرانی میڈیا سے ہم تک پہنچی، جیسے جو ہم نے دیکھا جو مختار نامہ، بہت خوبصورت اس کے ایپیسوڈز ہیں، مریم مقدس ہیں، امام علی کے متعلق ہیں، اسی طرح جو بہت سے سفیر حسین کے نام سے ہیں، اور بھی بہت ہی قیمتی کام ہے کہ ایک ایک کو دیکھتے ہیں تو آپ ایک اور میں چلے جاتے ہیں. جیسے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سوری. ابھی ایک ریسنٹ فلم آئی ہے جو کاتب اعظم کے نام سے ہے، جو ابھی اردو ٹرانسلیشن بھی ہمارے جاننے والے ہی ہیں، انہوں نے اس کو اس میں کی ہے. تو اس وہ بہت ایک یونیک کانسیپٹ تھا فلم میکرز کے لیے اسپیشلی، کہ وہ آخری دن جب عاشورہ کے روز پہ وہ فلم بنی ہے، اور اس میں جو مین فوکس تھا وہ جو کاتب تھے جو جنگ کا سارا لکھ رہے تھے کہ کیا چیز کس طرح سے ہو رہی ہے، اور وہ امام کے شیعہ تھے. تو وہ ان نے ایک اس طرح دکھائی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کے ذہن آج جس طرح ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں ایران اور اسرائیل کے جنگ میں حق ہمارے لیے بہت وہ تھا، آیا تھا، لیکن لوگ پھر بھی اس میں شکوک کر رہے تھے کہ کیا ہم واقعی نہیں ایران حق پہ ہے، لیکن ہم کیوں نہیں ساتھ کھڑے ہو پا رہے. تو یہ اس فلم میں اگر ہم دیکھیں تو بہت اچھے سے ان لوگوں نے پورٹری کیا ہے کہ یزید کے کیمپ میں لوگوں کو پتا تھا کہ حق کس جانب ہے، لیکن وہ ان سے قدم ہے وہ نہیں بڑھایا جا رہا تھا. پھر اس فلم کے سٹارٹ میں ہی حضرت خر کا وہ ہے کہ وہ کس طرح سے چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو اس طرح کی فلم کا بہت، اس طرح کی جو ڈرامہ سیریز ہے اس طرح کا ہونا بہت ضروری ہے. اور میرے بہت زیادہ اس چیز سے پرسپیکٹو چینج ہوا ہے کہ اس میں فلم میں ایک بھی جنگ کا سین نہیں ہے، لیکن وہ حالات جنگ میں یعنی بنی ہے. تو وہ اس طرح بہت اچھا پروجیکٹ ابھی ہوا ہے ریسنٹلی. ان فلموں کو دیکھیں تو یقینی طور پہ آپ کو ایک تو انسپریشن بھی ملتی ہے، حق سے جڑنے کا بھی تعلق ملتا ہے، اور اہل بیت سے جڑنے کا بھی تعلق ملتا ہے. میں تہہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں سید فہیم حیدر ہمارے ساتھ رہے. آپ فلم میکر کے تو جو آپ ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں دے، اور آپ کے باقی جو ساتھی ہیں ان کو بھی آپ کے ساتھ. اور آپ یقینی طور پہ وہ اس پروجیکٹس کو کریں جو آپ امام زمانہ سے ریلیٹڈ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کا انٹرویو کریں اسی پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ نے جو پروجیکٹ بنایا ہے وہ کتنی بڑی سکسیس رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دلی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور خدا آپ کو ڈھیروں کامیابیاں دے، اور آپ سب کو اور آپ کے ساتھیوں کو اپنی خصوصی پناہ میں رکھے، اور امام زمانہ آپ سے راضی اور خوش ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کے والدین سے بھی جنہوں نے آپ کی اتنی اچھی تربیت کی کہ آپ آج ایک اچھا کردار اپنی جو میڈیا کے توسط سے پیش کر رہے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تمام دیکھنے سننے والوں سے یہی کہیں گے کہ بہت اسی طرح اپنا
جو ہے وہ ہم پلے کریں اپنی فیلڈز میں جہاں بھی ہیں، اور بالخصوص اس میڈیا کے رول کو غیر اہم نہ سمجھے، جو جہاں بھی جتنا بہترین کام کر سکتا ہے وہ کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، امام وقت کے جو میسج کو آگے کنوے کرنے کے لیے جو سب آپ کر سکتے ہیں کیجیے گا، اور غزہ کے بہن بھائیوں کو بالکل نہیں بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔